बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। आज बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ पहली सख्त तरीन और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। गो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी चैनल्स पर नहीं चली और वजह उसकी ये है कि पहले जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तो उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी, तमाम टीवी चैनल्स पर चलवाई जाती थी। लेकिन काजी फाइज़ ईसा साहब क्योंकि इस वक्त पूरे सिस्टम का हिस्सा है शायद, और इसलिए काजी फाइज़ ईसा साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर नहीं चलती बल्कि उनके हक में खबरें चलवाई जाती है काजी फाइज़ ईसा साहब के। लेकिन ये बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मुझे एक बहुत बड़ा आगे बहरान नजर आ रहा है, मुझे आगे बहुत बड़ी लड़ाई नजर आ रही है। और इस पे भी बात करते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने क्यों अब ये जो एक शुरू हो गया है कि शेर अफजल मरवत साहब कुछ और कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कुछ और कह रहे हैं, दोनों में से ठीक कौन कह रहा है और पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। मामला यह है कि आज शेर अफजल मरवत साहब आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिले और उन्होंने अडयाला से निकलते ही एक मीडिया टॉक की। उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और इमरान खान बड़े क्लियर हैं कि काजी फाइज़ ईसा उन्हें इंसाफ नहीं देंगे। इमरान खान ये समझते हैं कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही इसका काजी फाइज़ ईसा हिस्सा है। इमरान खान ये समझते हैं कि जो लंदन प्लान है उसका काजी फाइज़ ईसा साहब हिस्सा हैं। ये सारी जो इमरान खान समझते हैं कि नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने और बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की धांधली के जरिए बदतरीन पाकिस्तान की तारीख के इलेक्शन करवाने के जो इस वक्त मेन सीट के ऊपर ड्राइविंग सीट पे है, ये सारा प्लान एग्जीक्यूट करने वाले वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अब शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं। यानी आप एक बार फिर वो चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे क्योंकि ज़ाहिर है वो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो बहाल हो गया, उसके मुताबिक तो वो नहीं है। अच्छा, उस पर क्या हुआ, उन्होंने एक तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम वीडियोज़ चलाई जिस तरह से कागजात नामजदगी छीने गए, तायीद कुनिंदगान के साथ क्या हुआ, तजवीज़ कुनिंदगान के साथ क्या हुआ, वो सारी वीडियोज़ जो लतीफ़ खोसा साहब और शोएब शाहीन साहब कमरा अदालत में जो चलाना चाहते थे यूएसबी और सीडी, वो नहीं चलाने दी गई थी, वो उन्होंने वहाँ पर दिखाई। अब ये सारा कुछ उन्होंने किया लेकिन वो खैर मैंने जो ट्विटर पे देखा कि उसका मीडिया ब्लैकआउट था, कोई चीज़ नहीं चली। अब उसमें उनसे सवाल हुआ कि जनाब इमरान खान साहब ने तो अदम एतमाद का इजहार कर दिया काजी फाइज़ साहब पर, तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान साहब से मैं कल मिला था, इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब वहीं पर पहुंचते हैं तहरीक इंसाफ के ऑफिस में, वो बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मेरी गुफ्तगू जहां पे इख्तिताम मैं करूंगा वहीं से आप शेर अफजल मरवत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे और उसमें मैं ये समझता हूं कि एक एक लफ्ज हकीकत में मबनी है। बिल्कुल दुरुस्त कहा है शेर अफजल मरवत साहब ने, और शेर अफजल मरवत साहब के साथ बैरिस्टर उमैर न्याजी बैठे थे। मैं ये समझता हूं कि वो गलत बयानी नहीं कर सकते शेर अफजल मरवत साहब, और वो दुरुस्त कर रहे हैं। अच्छा, इस पर पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पीटीआई के अंदर ये चल रहा है क्योंकि देखें बैरिस्टर गौहर साहब कल मिले थे और शेर अफजल मरवत साहब आज मिले। अब पीटीआई के अंदर ना इस पे एक मुतजाद रहा है। कुछ लोग पीटीआई के अंदर ये समझते हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने, और जिससे मैं इत्तफाक भी करता हूं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने कोई इंसाफ नहीं देना। उनका रवैया आपने देख लिया कि मियां नवाज शरीफ के केस में वो कैसे ताबेदार बनकर, पैसे कैसे खुश होकर, कैसे सुकून से, कैसे दीन भी उनको याद आ जाता है, इस्लाम भी याद आ जाता है, शरीयत भी याद आ जाती है, असूल भी याद आ जाते हैं, कायदे भी याद आ जाते हैं, ज़ाब्ते भी याद आ जाते हैं। वो बस ऐसे ज़बरदस्त और बड़े अच्छे अंदाज में, उनका मूड भी ठीक होता है, पीछे आराम से बैठ के सुनते हैं और उनको कोई ना डांट डबट, कोई गुस्सा बरहमी, वकील के साथ नोक झोंक कुछ भी नहीं होता। और वो मलिक अवैस एडवोकेट ने बिल्कुल ठीक लिखा, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि पीटीआई के केस में 90% टाइम काजी फाइज़ साहब बोले और नवाज शरीफ के केस में उन्होंने 90% टाइम जो है वो वकला को बोलने दिया, और खुद वो मतलब नवाज शरीफ जो रिमार्क्स भी दिए वो सारे के सारे नवाज शरीफ की सपोर्ट में थे, क्योंकि इस वक्त तायात नाअहली का मामला है ही नवाज शरीफ का। अब क्या हुआ, तो अच्छा ये कुछ लोग समझते हैं कि भाई हमें एग्रेसिव होना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, काजी फाइज़ साहब को एक्सपोज करना चाहिए, इनके चेहरे पर जो एक नकाब पड़ा हुआ है इस नकाब को उतारना चाहिए, इनका असल चेहरा दिखाना चाहिए। और कौम तो पहले देख चुके हैं इनका असल चेहरा कि वो नवाज शरीफ के कई घंटों पे केस सुन रहे हैं, और पीटीआई की जो कंटेम्प्ट है वो पिछले जुमेरात को लगनी थी, सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पे भेज दी गई है, चली गई सरदार तारिक मसूद साहब। जुमे को भी सुप्रीम कोर्ट बंद, हफ्ते को भी सुप्रीम कोर्ट बंद, इतवार को भी सुप्रीम कोर्ट बंद, सोमवार को भी केस नहीं लगाया, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है मंगल को नवाज शरीफ का लगा हुआ था, बुध को फिर उन्होंने केस पीटीआई का सुना और वो फिर 8 जनवरी तक उन्होंने मुलतवी कर दिया। तो अब भी पीटीआई के अंदर लोग ये समझते हैं कि बल्ले का निशान काजी फाइज़ ईसा हर सूरत में लेंगे, और काजी फाइज़ ईसा साहब के रिमार्क्स को बुनियाद बनाकर ही वहाँ पे बल्ले का निशान दोबारा वापस छीना गया है पेशावर कोर्ट से कल। तो पीटीआई के अंदर मोस्टली लोग ये समझते हैं, कुछ नहीं मोस्टली ये लोग ये मतलब ये तो पीटीआई के अंदर 99% लोग ये समझते हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब से हमें इंसाफ नहीं मिलना, और पीटीआई के अंदर 99% लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे पर मुसल्लत करने के मेन किरदार जो है वो काजी फाइज़ साहब है। ये पीटीआई के लोग
سمجھتے ہیں 99%. لیکن اختلاف کہاں پہ آ جاتا ہے پی ٹی آئی کی حکمت عملی میں؟ کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور اگریسولی جا کے اور صحیح ان کو جو ہے نا وہ ایکسپوز کرنا چاہیے اور سخت ان کے خلاف پریس کانفرنس اور وہ کرنی چاہیے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کریں. جو کہتے ہیں کہ نہ کریں ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں اور پاکستان کا کرپٹ ترین بدترین نظام یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی قاضی صاحب جو فیصلہ کر دیں گے وہی فیصلہ ہے اوپر, بس پھر آپ اللہ کی ذات کا انتظار کریں کہ وہاں پہ کوئی پیش ہوگا تو وہاں پہ اس کو کوئی اور مختلف اس کے ساتھ کوئی انصاف ہو جائے. لیکن سب سے بڑا ہوتا ہے قاضی فائز صاحب کا ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو کچھ لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جناب تھوڑا سا جو ہے وہ محتاط ہو کے چلیں, منت ترلے سے چلیں, ریکویسٹ کریں اور ان سے ہی جو ہے وہ انصاف لینے کی کوشش کریں. لیکن یعنی اس پہ 99% کلیئر ہیں کہ یہ حصہ ہیں قاضی فائز صاحب اس سارے پلان کا. لیکن یہاں پہ تضاد ہے, کچھ کہتے ہیں کہ کھل کے ایکسپوز کریں, اگریسو ان کے اوپر آئیں, کچھ کہتے ہیں کہ ایسے نہ کریں, ریکویسٹ کریں, منت ترلا کریں, جتنا کوئی ریلیف تو نہیں, انصاف لے سکتے ہیں ان سے لے لیں, ورنہ تو آپ کام خراب ہو جائے گا. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر اصل میں صورتحال چل رہی ہے. یعنی دل سب کے شیخ افضل مروت صاحب کی گفتگو کے ساتھ ہیں, دل سے سب کہہ رہے ہیں کہ شیخ افضل مروت صاحب نے بالکل ٹھیک کیا ہے. لیکن جو دماغ ہے, ذہن ہے, وہ کچھ لوگوں کا کہتا ہے کہ یار ابھی یہ موقع نہیں ہے اتنا اگریسو ہونے کا, ابھی تھوڑا سا اور کوشش کریں کسی طرح سے ریلیف مل جائے, انصاف مل جائے, اور کسی طرح سے قاضی صاحب کو آپ مجبور کر دیں. جیسے آپ اس نے دیکھیں نا کہ صحیح کہا لطیف کھوسہ صاحب نے کہ آپ ان کو پیج 12 نہیں پڑھنے دے رہے تھے, وہ لیٹر نہیں پڑھنے, 7 بار لطیف کھوسہ نے کہا, 8ویں بار اس نے چپ کر کے شروع کر دیا, شکر ہے پڑھ دیا اس نے, پھر ان کو پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بحران کھڑا ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کے وکلا کو قاضی فیصل صاحب طلب کر لیتے ہیں, ان کے اوپر کنٹمپٹ لگا دیتے ہیں. یہ لڑائی بہت آگے چلی جائے گی, پاکستان میں ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا, چیزیں بہت خرابی کی طرف چلی جائیں گی اور الیکشن بھی معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. تو بہرحال خان صاحب نے یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ کہا ہو, عمران خان نے بالکل کہا ہوگا کہ عدم اعتماد ہے. لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ عدم اعتماد ہے تب بھی ہمیں حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے. پہلے اب ظاہر ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر عدم اعتماد عمران خان کر چکے ہیں اور وہ ہر فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف کر رہے ہیں. اب اوپر سپریم کورٹ بھی ہر فیصلہ خلاف کری ہوگی قاضی فیصل صاحب. دیکھیں نا قاضی فیصل صاحب کیا کرتے ہیں, وہ خود یا پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں یا وہ سردار طارق مسعود صاحب سے کروا رہے ہیں. سردار طارق مسعود صاحب نے وہ کیا نا کہ پشاور ہائی کورٹ نے کیسے کہا کہ ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, آٹھویں, 10ویں کیس میں گرفتار نہیں کرنا, کرو جتنے مرضی کیسوں میں گرفتار کرنا ہے, باقی بھی کیسز میں دیکھ لیں. قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کون عمران ریاض, قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ بالکل اوکے ہے, سب اچھا ہے, اور یہ آروز ہیرے جو ہیں سکندر سلطان راجہ کے یہ تو سسپینڈ ہو گئے تھے, یہ تو سارے قاضی فیصل صاحب نے بحال کیے ہیں. تو یہ جناب ہے صورتحال. اب آپ آگے ذرا شیخ افضل مروت صاحب کی پریس کانفرنس خود سنیں, اور انہوں نے بڑی دبنگ بہت خوفناک پریس کانفرنس کی ہے اور ایک ایک لفظ ان کا سچ پہ مبنی تھا اور انہوں نے بالکل درست یہ باتیں کی ہیں, اور میں ان کی اس حکمت عملی کو سپورٹ کرتا ہوں. انصاف نہیں ملنا تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے کسی صورت, قاضی فائز صاحب سے مجھے نہیں لگتا, اور جب انصاف ملنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ انصاف کی توقع کیوں رکھتے ہیں, کیوں اپنے آپ کو ہرٹ کرتے ہیں بار بار کہ ہاں ہمیں انصاف ملے گا, ہمیں انصاف ملے گا, ہمیں انصاف ملے گا. تو یہ اب آپ سنیں شیخ افضل مروت صاحب کی پریس کانفرنس. میں نے اور عمران خان صاحب کے فوکل پرسن بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, ہم دونوں نے, ہماری پی ٹی آئی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں, ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم بیرسٹر گور صاحب کے پریس کانفرنس کے دوران ہی پہنچ سکیں, لیکن پریس کانفرنس تھوڑی جلدی ختم ہو گئی اور ابھی آ کے ہمیں پتہ چلا کہ جو جیل کے سامنے میں نے بیان دیا تھا اور بیرسٹر گور صاحب کا بیان کچھ اور آیا ہے, جس پہ سوالات و جوابات ہوئے. تو میں اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کا سپریم کورٹ بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے جو پارٹی ویو رکھتی ہے وہ اب فارملی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. چونکہ ابھی ہم اڈیالہ جیل سے خان صاحب سے مل کر آئے ہیں اور جو ڈیسیجن ہوا ہے وہ چونکہ بیرسٹر گور صاحب کے نوٹس میں نہیں تھا, تو لہٰذا ہم آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس بیانیے کو, اس ورژن کو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو سمجھا جائے. سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے ہیومن رائٹس کی, فنڈامنٹل رائٹس کی, اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ گئے
اور چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈومین بنتا ہے، تو جب یہ ہمارے میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے جہاں ہم انصاف مانگنے کے لیے گئے تھے، تو آپ نے فاضل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریمارک سنے، جو انہوں نے کارروائی کے دوران پاس کیے، اور جن کو سن کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے شدید کوفت اور تکلیف کا شکار ہے، کیونکہ وہ ریمارکس جو قاضی صاحب نے دیے ہیں وہ انتہائی مذاق خیز، انتہائی ڈیمیننگ، اور کسی بھی طور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کو یا چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتے ہیں کہ وہ شعبہ وکالت سے وابستہ اور پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف خان کوسا کو ایسے الفاظ کہیں، بالخصوص جب انہوں نے تمسخر خیز انداز میں سردار صاحب کے سردار ہونے کا چس اٹھانا چاہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یا پاکستان کی دھرتی پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی قانون چیف جسٹس کو یہ حق دیتا ہے کہ یہ ریشیل کمنٹس پاس کریں۔ پاکستان میں لاکھوں سردار موجود ہیں، اور یہ ان تمام سردار کمیونٹیز اور پھر پاکستان میں منارٹیز آباد ہیں، بالخصوص سکھ کمیونٹی، جو ہر ایک سکھ اپنے آپ کو سردار کہلاتا ہے، جبکہ وہ الفاظ جو بیان کیے گئے کہ جی سردار کیوں آپ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یہ ریشل کمنٹس تھے۔ اور چیف جسٹس صاحب جب سردار لطیف کوسا کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے تھے تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ انتہائی قابل احترام جج سپریم کورٹ کے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی سردار ہیں۔ تو لہذا ہمیں قطعاً یہ توقع نہیں تھی کہ 55 سالہ وقت سے سالوں سے وابستہ شعبہ وکالت سے وابستہ سردار لطیف کوسا کو ایسے الفاظ اور خطابات سے نوازا جائے گا۔ بحیثیت قانوندان ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے کسی جج کو وکیل کے ساتھ اس طرح خطابت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی جج تمسخر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسخر کے لیے ایکسپوز کرتا ہے۔ جس طرح ہر ایک شخص کو اپنے نام، اپنے قبیلے، اپنے شناخت کے حوالے سے تضحیک پہ دکھ ہوتا ہے، اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسخر اڑائے گا تو لازماً ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو لہذا پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کنڈکٹ کو مس کنڈکٹ گردانتی ہے، اور یہ ریشیل کمنٹس گردانتی ہیں، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات، عمیر نیازی صاحب موجود ہیں، پٹیشنر تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ہم نے چیلنج کیا تھا کہ ریٹرننگ افسران جو ہے 4 دفعہ جو گزشتہ ہمارے انتخابات ہوئے اس میں عدالتی افسران جو ہیں ریٹرننگ افسر تھے، لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن نے فیئر اور فری الیکشن کرانے کے لیے ان انتظامی افسران کی خدمات ہائر کی جو آئے روز ہمارے خلاف 144 اور 3 MPO لگاتے ہیں، اور چونکہ ان کا کنڈکٹ حالیہ 16-20 ماہ میں واضح طور پر پورے قوم کے سامنے آیا، تو ہم نے چیلنج کیے لاہور ہائی کورٹ میں، جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اس حکم نامے کو معطل کیا۔ یہ ایک انٹرلاکیٹری آرڈر تھا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس انٹرم آرڈر کا حتمی فیصلہ کچھ اس انداز میں کرتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے فاضل دوست، ہمارے وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک قائد ہیں، ان کو تمین عدالت کا نوٹس جاری کرتی ہے کہ جی یہ بھی آپ نے ان آروز پہ عدم اعتماد کر کے الیکشن کے پروسیس میں رکاوٹ ڈالی ہے، اور تمین عدالت کا نوٹس ان کو جاری ہوتا ہے۔ اب ان آروز نے جو قاضی صاحب کے منظور شدہ ہیں
پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 1200 کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے ہیں. کیا یہ ذمہ داری اس چیف جسٹس کی نہیں بنتی ہے کہ جن کو وہ لگوانے پہ تلا ہوا تھا ان سے یہ بھی باس پرس کریں کہ کیوں کر آپ نے اس طرح لغو بے بنیادوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے. آپ سب کو آگاہ کر دیں کہ اپیلیں ہماری سماعت کے لیے مقرر ہیں اور ان نتائج سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ اقدام بھی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھنے کی ایک کوشش ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم سے بلا چھینا جائے. سب سے پہلے ایک مبنی بر بدنیتی حکم الیکشن کمیشن نے جاری کیا اور انہوں نے بلے کا نشان جو ہے ہم سے چھیننے کی کوشش کی، جس کو ہم نے، چونکہ الیکشن ہمارے انٹرا پارٹی پشاور میں ہوئے تھے تو یوں اس ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بنیاد میں ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیے. سنگل جج صاحب چونکہ چھٹیوں میں موجود تھے، پشاور ہائی کورٹ میں رٹ 2 جج صاحبان سنتے ہیں. چھٹیوں میں اگر ڈی بی نہ ہو تو سنگل جج سن سکتا ہے. ہمارا میٹر سنگل جج صاحب کے سامنے لگا اور سنگل جج صاحب نے فریقین کو ہماری پٹیشن کو سننے کے بعد اس میں حکم امتناعی جاری کیا. 9 تاریخ کو ہمارا کیس لگا ہوا ہے مین، جو ڈویژن بینچ کے سامنے آئے گا. الیکشن کمیشن کو جلدی پڑ گئی کہ کیوں کر ان کو بلے کا نشان ملا، تو انہوں نے جناب دوبارہ درخواست لگائی کہ جی جلدی سنوائی ہو، اور پھر دوسرے جج صاحب کے سامنے یہ میٹر لگ جاتا ہے اور وہ جج صاحب ہمیں سنے بغیر عدالت اپیل کا کردار ادا کرتے ہیں. سنگل جج کا آرڈر ڈویژن بینچ جو ہے مجاز تھی کہ ویکیٹ کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ویکیٹ کر رہا ہوں. اب اگر وہ 9 تاریخ تک انتظار کر لیتے یا الیکشن کمیشن انتظار کر لیتی تو کون سا آسمان گر پڑ جاتا، مقدمہ ہی فیصلہ ہو جاتا. ہمارا حق بنتا ریٹ الاؤ ہو جاتی، ہمارا حق نہ بنتا ریٹ خارج ہو جاتی. سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے توہین عدالت کے ہیئرنگ میں کہ جی ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے احکامات دیے ہیں. بلا چینا جا رہا ہے، سنگل بینچ کے اوپر سنگل بینچ بیٹھ جاتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی سی پلیز خاموشی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سماعت سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں تو یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک محدود نہیں ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں. دنیا بھر میں پاکستانی اور دیگر اقوام سے وابستہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے وکلاء کو ایکسکیوز می بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ٹھوکا جاتا ہے، بار بار سوال، اور جب بات کرتے ہیں کہ جی اب تقریر مت کریں اور مسنگ پرسن کی بات ہوتی ہے تو جو ریمارکس آتے ہیں وہ ریمارکس جو ہیں وہ ریمارکس پریٹی انوارنٹیڈ ہوتے ہیں، کمنزوریٹ نہیں ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے شان کے سامنے کہ سپریم کورٹ اس طرح کے ریمارکس جو ہیں، اور پھر مائنڈ بھی ڈسکلوز ہو جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مقدمہ زیر سماعت ہے، چونکہ آج ہم جیل میں رہے کافی عرصہ، میں علم نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہیں اس کو ریلیف دے دیا گیا یا نہیں دیا گیا، اور جس کا دیے جانا عین متوقع ہے. عدالتیں جو ہیں دڑا دڑ منو ٹھنوں کی حساب سے نواز شریف کو ریلیف در ریلیف دے رہے ہیں. ان کی ٹائم بعد اپیلیں ریسٹور ہوتی ہے، پھر ان میں سنوائی ہوتی ہے، پھر وہ بری ہوتے ہیں یک کے بعد دیگر ہے. پھر ریٹرننگ آفیسر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پامال کرتا ہے
جو پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہے اور اس کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو ادراک ہے کہ یہ چیلنج ہونا ہے تو سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی جاتی ہے. یہ ڈسکوالیفیکیشن خان صاحب کی بھی ہے. ہمارا کیس نہیں لگ رہا ہے. نواز شریف صاحب کے کیس کے لیے 7 ممبر بینچ بنا دیا گیا اور ساتھ میں جو کمنٹس آ رہے ہیں اس سے تو فیصلہ واضح ہو چکا ہے. سپریم کورٹ یہ بھی نظر انداز کرتی ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جو 4 سال مجرم اشتہاری رہا اور جب پاکستان آتا ہے تو ریڈ کارپٹ ویلکم کیا جاتا ہے، مینار پاکستان میں جلسہ کرایا جاتا ہے اور پھر پورا نظام نواز شریف کے آگے سرنگو ہو جاتا ہے. ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ یہ کون سا عدالتی معیار ہے. اس پیشے سے تو ہم بھی وابستہ ہیں. پوری زندگی ہم نے قانون کی لرننگ کو دی ہے. ہم نے تو ایسے فیصلے، ایسے عدالتی کنڈکٹ کو نہیں دیکھا ہے. اور عدالت یہ نہ بھولیں کہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کر کے وکلا کو ڈرایا جا سکتا ہے. ہم عدالتوں کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. ہم ڈرتے نہیں عدالتوں سے. اور یہ زبان جو ہے جو کسی بھی جج صاحب کی ہیں وہ جب تک آداب اور تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہیں ہم 10 گنا کورن سے بجا لاتے ہیں، لیکن جہاں پہ وہ تمسخر اڑائے گی تو پھر ہماری زبان جو ہے اس کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا. پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، عمران خان صاحب کے بیاف پہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ روا رکھے گئے رویے کو ہمارے ذہن میں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ریفرنس اس وقت کے جنرل باجوہ نے دائر کیا تھا جس میں کلیدی کردار جنرل فیض نے ادا کیا تھا، لیکن وہ جب چیف جسٹس بنے تو ہم نے اس کو ریگریٹ کیا. ہم چاہتے تھے کہ ہم نظام کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ چلیں اور تلخیوں کو بلا دیں، لیکن ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں ادے پیپر مل کا فیصلہ آتا ہے اسی عدالت سے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے ملٹری کورٹس کے جو ٹرائل ہو رہے تھے، جو قانون سازی کی گئی تھی آرمی ایکٹ 1952 اور 1923 کے جو ایکٹ ہیں جس کے تحت سائفر کے ٹرائل ہو رہے ہیں، ان قوانین کو کالعدم قرار دیا، ٹرائل کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا اور ملٹری ٹریبیونل کو خلاف قانون ڈکلیئر کیا. یہ وہ فیصلہ تھا جس سے رول آف لا کو استحکام ملا. سویلین کے ٹرائل آپ فوجیوں سے کرا رہے ہیں جو ایگریوڈ بھی ہے اور جن کو آپ جج بھی بنا رہے ہیں، جن کے گواہ بھی ان کے ہیں اور ان کو آپ سزا کا اختیار بھی دے رہے ہیں. یہ نظام برما میں اور ایجپٹ میں ہے، کسی بھی دوسرے سیولائزڈ معاشرے میں نہیں ہے. اب اس کے خلاف اپیل آتی ہے تو اپیل کے لیے بینچ بناتے ہیں فاضل چیف جسٹس صاحب. میاں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف جاتے جاتے یہ تحفہ بھی دے گئے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے تحت سینئر موسٹ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے اپیل بینچ جو تھی اس میں اعجاز اللہ احسن صاحب کی کوئی رائے جو ہے نہ لی گئی، نہ کوئی بینچ کی کانسٹیٹیوشن ڈسکس ہوئی، اور جس پہ فاضل جج صاحب نے لیٹر بھی لکھا. اب جو ہی وہ بینچ بنتا ہے وہ بھی 6 ممبر کا بینچ، جس میں سے ایک ڈائسنٹ دیتی ہے.
اور 5 ورسز 5 اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ فوج کی عدالتوں میں ٹرائل کو جو ہے دوبارہ شروع کرایا جاتا ہے۔ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ آپ منصف ہیں، لیکن یہ قانون جو ہے یہ تو ریاست کی امانت ہے، اس کی اس طرح کی انٹرپریٹیشن، اور پھر انٹرلاکیٹری اسٹیج پہ، انٹرم اسٹیج پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرائل کنکلوڈ کریں۔ یہ بینچ جو ہے فاضل جج آف دی سپریم کورٹ کے اس لیٹر کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق نہیں بنا ہے، تو لہٰذا اس کا آؤٹ کم یا فیصلہ جو ہے وہ ایک ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ بینچ کا فیصلہ تصور نہیں ہوگا۔